अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई की रिहाई के लिए किरदार अदा करने में मुसलसल नाकाम दिखाई दे रही है। आपस में उलझी क़यादत पीटीआई के कारकुनान को कोई भी वाज़े लाहे अमल देने से कासिर है। बानी पीटीआई ने तहरीक चलाने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन तहरीक कौन लीड करेगा इस पर बानी पीटीआई खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। पहले इस तहरीक को लीड करने की जिम्मेदारी वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को दी गई और फिर ये तहरीक सेनेटर अली जफर के हवाले कर दी गई। सिलसिला यहाँ भी नहीं रुका, बानी पीटीआई ने जेल से बैठकर खुद तहरीक को लीड करने का ऐलान भी कर दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि क़यादत में से जो लोग दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते वो ओहदे छोड़ दें ताकि उनकी जगह बहादुर लोगों को सामने लाया जाए। बानी पीटीआई के इस बयान से ये तासुर मिलता है कि शायद पीटीआई की कमान वापस पार्टी के पुरानी क़यादत के हाथों में जाने वाली है। पीटीआई की मुमकिना तहरीक का आगाज कब होगा, तहरीक को कौन लीड करेगा, बानी पीटीआई मौजूदा क़यादत से नाखुश क्यों नजर आते हैं, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, अगर हम आपके पुराने इंटरव्यूज़ देखें या रीसेंट इंटरव्यूज़ भी देखें तो आप तो बहुत पहले से ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि जो मौजूदा क़यादत है उसमें इतना दम नहीं है। फाइनली खान साहब को भी रियलाइज़ हो गया कि जो लोग प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते वो पार्टी छोड़ दें ताकि उनकी जगह बहादुर लोग आए। सर, अगर आप कुछ डिफाइन कर दें कि खान साहब बहादुर किसको कह रहे हैं? सुजैन, देखिए, खान साहब की भी स्ट्रैटेजी जो है ना, उसमें अभी इसमें तो कोई शुबा नहीं कि तहरीक ही चलनी है। उसके अलावा इस हुकूमत ने आपको कुछ नहीं देना, इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी जो है वो चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आपको तहरीक से पहले भी जो 10 इक़दाम चाहिए वो मौजूद नहीं है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत नहीं है, जैसे आपने देखा। आप पॉलिटिकल अलायंस नहीं बना सके, आप इंटरनल प्रेशर नहीं क्रिएट कर सके, एक्सटर्नल आपके साथ किसी की हमदर्दी नहीं है। सो देखिए, पहले आपने अपने जो फ्रेमवर्क बनाना है, जो पॉलिसी बनानी है, वो होनी चाहिए ताकि एक कामयाब तहरीक में कल्मिनेट हो सके, मुकम्मल हो सके। अब ये देखो ना, सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की होनी चाहिए जिन्होंने 9 फरवरी को तहरीक नहीं चलने दी। यानी 9 फरवरी वो दिन था ना जबकि पूरी पीटीआई को बाहर होना चाहिए था, जब इलेक्शन चोरी हुआ। उस दिन सारे घरों में बैठे रहे। अब उसके बाद आपने 26 फरवरी को देखा जिस तरह तहरीक जो है वो नहीं मामला हो सका। तो इन चीजों से सीख के आगे बढ़ने की जरूरत थी। अब बाकी ठीक है, लोग सारे हर तरह के लोग होते हैं, सारे लोग जो है वो टार्जन तो नहीं है। दुरुस्त। सर, आपने कहा कि 9 फरवरी को तहरीक चलनी चाहिए थी, नहीं चली, लेकिन अगर देखा जाए तो इन्होंने एक भूख हड़ताल भी की कुछ घंटों की कि जी इतने घंटे हम खाना खाएंगे, इतने घंटे नहीं खाएंगे। फिर कहा गया कि अडियाला के बाहर जो है एहतजाज किया जाएगा, वो भी नहीं होगा। तो फिर ऐसी लीडरशिप से खान साहब क्या उम्मीद रख सकते हैं? बस खान साहब को मैंने तो कहा है कि ना तीर चलेगी ना तलवार, उनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, इनसे कुछ नहीं होना। बहरहाल देख ले खान साहब, एक दफा दोबारा इनको आजमा लें। जो आप देखें ना, वकास अकरम साहब जो हैं वो पेशावर में बैठे अपनी वीडियो जारी कर रहे हैं कि अवाम निकल आए, मेरे अपने ख्याल से हल्के में आज जंग वो में वो एक दिन नहीं इस्लामाबाद में गए है। जब से इलेक्शन से पहले। आज इस्लामाबाद है, लेकिन अभी शाम को वापस चले जाएंगे। उसके बाद आप देखिए, सलमान अकरम राजा साहब ने पीछे अपने घर से वीडियो बना के डाल दी। जो 236 कारकुन है पीटीआई का जो अभी तक यहाँ पिंडी की जेलों में है, उन्हें कभी को पूछने नहीं गया। तो ये भी तो लीडरशिप ना करे कि सारे जो बाकी हैं उनको कहेंगे चढ़ जा सूली बेटा, राम भली करेगा, और खुद जो है घरों में बैठे रहेंगे। तो बड़ा नामुनासिब बात है। सही सर, तो ये कहना तो अब दुरुस्त होगा कि खान साहब का मौजूदा क़यादत से एतबार उठ चुका है। क्या अब आपके वापस आने के, बल्कि आपकी तो पार्टी है, लेकिन क्या आपकी तरह जो बहादुर लोग पहले पार्टी में थे उनके वापस आने के चांसेस हैं? देखिए, हम तो साथ ही हैं, लेकिन मसला ये था कि 9-10 मई के बाद हमें एस्टैब्लिशमेंट ने ठुड्डे मुक्के मार के जेलों में डाल के हम लोगों को इमरान खान ने तो नहीं निकाला ना, हम लोगों को तो एस्टैब्लिशमेंट ने जो है वो अलहदा किया। और उसके बाद अभी तक जो पार्टी का स्ट्रक्चर है उसमें ये खौफ है कि ये लोग आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये हर इम्तिहान में नाकाम हुए हैं। अभी एक आध और लेना है, एक आध और देख लें, लेकिन कामयाबी के लिए अल्टीमेटली आपको पॉलिटिकल लोगों की तरफ आना पड़ेगा और पॉलिटिशियंस को ही ये जो स्ट्रेटजी है ये देनी पड़ेगी ताकि कोई कामयाबी की तरफ जा सके। सर, आपने पॉलिटिशियंस की बात की, लेकिन आपकी जमात की अगर मैं बात करूं तो उसमें पॉलिटिशियंस कुछ होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो वकील हैं। और कुछ ऐसे वकील भी हैं जो जिनको एक एप्लीकेशन लिखनी भी नहीं आती, लेकिन वो खुद को इमरान खान का वकील बोलते हैं और टीवी पे भी जब वो जाके बैठते हैं तो लिखा हुआ होता है कि इमरान खान का वकील। तो अगर लीडर की बात करें या अगर सियासतदान की बात करें या फिर वकील की बात करें तो इनमें से कोई भी इस तरह से नहीं, कोई कामयाब तहरीक नहीं चला सका।
پھر اب تو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا. 2 سال گزر گئے ہیں, 3 سال اور بھی گزر جائیں گے. بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ تو راستہ نہیں بنا پاتے. دیکھیں اس وقت حقیقت یہ ہے کہ حکومت بھی بہت کمزور ہے اور ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ آخر انہوں نے جو معاملہ ہے وہ چلانا کیسے اور آگے کیسے سیاسی استحکام کیسے لانا ہے. سر اور حکومت کمزور کیسے ہے؟ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تو ایک پیج پر ہے, سب ٹھیک چل رہا ہے, جنگ بھی جیت گئے. اگر چوری دیکھو شدہ جب حکومت کے پاس جی جس حکومت کے پاس لیجٹیمیسی نہ ہو جس حکومت کے پاس لیجٹیمیسی نہ ہو وہ حکومت مضبوط نہیں ہوتی. اور اس حکومت کا بھی اصل پرابلم جو ہے وہ لیجٹیمیسی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. اور اسی لیے ایون ایک کمزور تحریک بھی اس حکومت کو ہلا دیتی ہے اور درست. یہی وجہ ہے کہ یہ خوف کا شکار. سر 5 جون کو خان صاحب کا کیس لگ گیا القادر اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس سے پہلے کی اگر بات کی جائے تو رجسٹرار آفس سے ایک ڈویژن بینچ کو رپورٹ گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 2025 تک تو عمران خان کا کوئی کیس نہیں لگ سکتا. اس کے باوجود کیس لگ گیا ہے. کیا عمران خان صاحب آپ کو رہا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں سوزین, بات یہ ہے کہ عمران خان نہ عدالتوں کی وجہ سے جیل میں ہے, نہ کسی وہ جرم کی میں جیل میں ہے, وہ اپنی سیاست کی وجہ سے جیل میں ہے. اور جب تک وہ ان کی پولیٹیکل ایک انگیجمنٹ اور پولیٹیکل ایک سارٹ آؤٹ نہیں ہوتے ایشوز, وہ عدالتوں کے ذریعے باہر نہیں آ سکتے. عدالتوں کے انہیں ذریعے نہیں آ لازمی طور سکتے. کے اوپر پالیٹکس ہی ٹھیک کرنی پڑے گی. سر کوئی تحریک چل نہیں سکی, عدالتوں سے بھی ریلیف نہیں مل رہا, آپ کی ریزرو سیٹس بھی آپ لوگوں کو نہیں مل رہی, پھر جو ملزمان ہیں ان کا 9 مئی کے کیسز میں ان کو بھی جو ہے ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے. تو پھر خان صاحب کس طرح سے آئیں گے؟ آپ کو تو کہیں سے بھی ریلیف نہیں ملے گا. اپوزیشن الائنس نہیں بناتے, وہ اپوزیشن الائنس حکومت سے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں کرتا, ایک اسپیس نہیں کریٹ کرتا. بہت مشکل ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. سو درست. آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل الائنس بنا کے بات چیت بھی کرنی پڑے گی, اور تحریک بھی اگر چلانی ہے تو ساری اپوزیشن نے مل کے چلانی ہے, آپ اکیلے تو نہیں چلا سکتے. سر جو پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی چل رہا ہے کہ کبھی کسی کو فواد چودھری صاحب سے مسئلہ ہو جاتا ہے, کبھی فیصل چودھری سے مسئلہ ہو جاتا ہے, کبھی مروت سے مسئلہ ہو جاتا ہے, اب عالیہ حمزہ جو کہ اس وقت پنجاب میں خوب کام کر رہی ہیں, ان کے خلاف بھی آپ کے بہت سے لیڈر جو ہیں وہ گینگ اپ ہو جاتے ہیں. یہ ساری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی چلتا رہے گا تو پھر تو عمران خان صاحب کبھی باہر نہیں آئیں گے. نہیں, عمران خان نے کوئی اس پی ٹی آئی کی وجہ سے تھوڑا اندر ہے یا باہر آنا ہے, وہ تو انہوں نے اپنی جب فیصلہ کریں گے, ٹیم بہتر کرنی چاہیے, کوئی شبہ نہیں. لیکن اس ٹیم میں تو دیکھو نا, سمپل ہی ہے. یہ ٹیم تو سمپل یہ کہہ رہی ہے کہ باقی سارے مر جائیں گے نا پھر ہم امپورٹنٹ ہوں گے. تو ان کی تو پالیٹکس ہی یہ ہے, تو ظاہر ہے اتنی ہی پالیٹکس ہے جس کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے. سر پہلے تحریک چلانے کی ذمہ داری گنڈا پور صاحب کو دی جاتی ہے, اس کے بعد جو ہیں علی ظفر صاحب ان کو دے دی جاتی ہے. خان صاحب کو کیا گنڈا پور صاحب پہ اب اعتبار نہیں رہا اور ان کو لگا کہ جی ہی از ناٹ دا گڈ کینڈیڈیٹ فار تحریک, اس لیے علی ظفر صاحب کو دے دیتے ہیں؟ نہیں, علی ظفر کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے. علی ظفر نے تحریک چلانی. تحریک تو جو سیکرٹری جنرل ہے اور پارٹی کے اور جو چیئرمین ہیں اور یا جو باقی نمائندے ہیں وہ تو ان صاحب نے, تحریک کی ذمہ داری جو ہے وہ تو سیکرٹری جنرل صاحب نے اپنے ساتھ لینی ہے. سر مجھے ایک چیز جاننی ہے کہ عالیہ حمزہ سے اس وقت کس کو ایشو ہے؟ کیونکہ عالیہ حمزہ تو پراپرلی پنجاب میں پورا کام کر رہی ہیں. پارٹی کے لیڈرز کو تو خوش ہونا چاہیے, نہ کہ ان پہ تنقید کرنی چاہیے اور ان کو کارنر کرنا چاہیے. دیکھیں سوزین, بات ایشو یہ ہے نا کہ جو بھی کام کرے گا تو جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر نالائق نظر لانا شروع ہو جاتے ہیں. سو جو نالائق لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ باقی سب کی ہمیں ٹانگیں کاٹنی چاہیے تاکہ ہم صحیح لگیں. تو اب اس چکر میں انہوں نے عالیہ حمزہ کے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں. یہ سارے خود بھی کوئی کام نہیں کرنا, کسی کو بھی نہیں کرنے دینا, اور یہی تو اس وقت پی تو ٹی سر آئی یہ میں جو ایک المیہ ہے. نالائق لوگ ہیں, یہ خان صاحب کو نہیں پتا کہ وہ نالائق ہیں؟ کیا خان صاحب کا اب تک کسی نے نہیں بتایا کہ ارے جی یہ فلاں بندہ ساری پھوٹ ڈلواتا ہے آپ کی پارٹی میں؟ خان صاحب جیل میں ہے نا, جیل میں لمیٹیشنز ہوتی ہیں. آپ سوچتے بھی ہیں تو ایگزیکیوشن میں بھی آپ کو 1000 پرابلمز آتی ہیں. اسی لیے تو عمران خان کو یہ باہر لانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. جب عمران خان باہر آئیں گے یہ سب لوگ جو ہیں کہاں نظر آئیں گے. تو پھر سر یہ کہنا تو درست ہے نا کہ پارٹی کی موجودہ قیادت چاہتی ہی نہیں کہ عمران خان باہر آئیں یا ان کی اہلیہ باہر آئیں؟ ان کی کیپیسٹی ڈیفینیٹلی نہیں ہے. چاہنے نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, لیکن کیپیسٹی نہیں ہے. کیپیسٹی جو ہے وہ نہ ان کا اظہار ہوا ہے, نہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ ان کو باہر لا سکتے ہیں. صحیح. سو اس لیے یہ تو ایک ایشو ہے جو رہے گا. سر علیمہ بی بی کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ آپ بتائیں آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں, جس کو ایک رنگ دیا گیا ہے یا سمجھنے والے کو یہی لگا کہ وہ پوچھ رہی ہیں کہ جی گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں. اگر گیو اینڈ ٹیک کی بات ہو رہی ہے تو کیا پی ٹی آئی کے پاس ہے موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو دینے کے لیے؟ ٹھیک ہے, اسٹیبلٹی جو ہے وہ تو عمران خان ہی لا سکتے ہیں نا پاکستان میں.
اس وقت 70% پاکستان تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. سر عوام تو کیا کھڑی ہے، عوام تو عمران 26 نومبر کو بھی باہر آتی ہے، لیڈرز نہیں ہوتے، پھر عوام جو ہے وہ کتنا کوئی عمران خان کے لیے باہر آئے گی، کیونکہ اب تو عوام بھی تھک چکی ہے. نہیں، اسٹیبلٹی نہیں نہ آ سکتی اس کے بغیر. وہ جو لیجٹیمیسی ہے وہ نہیں آ سکتی. اس لیے حکومت کو عمران خان کی ضرورت تو بہت ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ہمیں جوائن کی ہے سینئر تجزیہ کار نصر اللہ ملک اور سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب. مظہر عباس صاحب، آپ کی پرمیشن سے میں پہلا سوال نصر اللہ ملک صاحب سے کرنا چاہوں گی کہ محترم نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں. ایک طرف خان صاحب کی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسرا نواز شریف صاحب جو ہے وہ لندن جا رہے ہیں. اچانک سے ان کا لندن جانا جو ہمارے لیے ایک عام عوام کے لیے تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے، کہ کیونکہ جب بھی وہ لندن جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بڑا ہوتا ہے. اس بار کیا بڑا ہونے جا رہا ہے؟ شکریہ سوزین. دیکھیں، ہمارے ہاں سیاست میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل غیر مصدقہ بھی ہوتی ہیں اور شاید ہائپ کریٹ کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں. میرا نہیں خیال اس وقت لندن میں کوئی ایسی جو ہے وہ بات چیت ہونی ہے یا کچھ ایسی وہاں پہ کوئی ڈائلاگ ہے یا میاں نواز شریف کے لیے کوئی امپورٹنس اس بات کی ہے. دو چیزیں ہیں میاں نواز شریف کے لیے. ایک تو ان کی فیملی، بچے ان کے وہاں پہ ہیں، اپنے علاج معالجے کے لیے انہیں وہاں چیک اپ کے لیے جانا پڑتا ہے. اور تیسری چیز ان کے بچوں کی ابھی جو ہے ان کے پوتوں کی بھی کچھ شادیاں طے کی جا رہی ہیں، تو فیملی میٹرز کی وجہ سے ان کو وہاں پہ جانا پڑتا ہے. پاکستان کے سیاسی حالات اگر آپ دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت میاں نواز شریف کسی کوئی جوڑ توڑ میں یا کسی ایسی جو ہے وہ سیاسی محاذ رائی کی طرف کوئی معاملات جا رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ملک سے باہر بیٹھ کے چیزوں کو دیکھنا ہے. میرے خیال میں حکومت کے لیے معاملات اس وقت تک نارمل ہیں جب تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہیں. اپوزیشن کی طرف سے کسی بڑی احتجاجی تحریک کا خطرہ اگر ان کے سامنے موجود نہ ہو تو میرے خیال میں حکومت کسی دباؤ کا شکار کم از کم آج تک تو نظر نہیں آتی ہے. درست. اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف جتنے بھی احتجاج کر چکی، اس کے باوجود کہ ان کے اوپر دباؤ ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، سختیاں ہیں، مقدمات کا انہیں سامنا ہے. لیکن اگر ماضی کی سیاسی تاریخ کو دیکھا جائے تو سیاسی جماعتیں اسی دباؤ کے تحت احتجاجی تحریک بھی چلاتی رہی ہیں، جیلوں میں بھی جاتی رہی ہیں، لیکن اپنی پارٹی کو وہ کسی نہ کسی انداز میں اپنا ایک وزن قائم رکھتی رہی ہیں. پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. عمران خان صاحب کو کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ جیل سے بیٹھ کے وہ لیڈ کریں گے احتجاجی تحریک کی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی صفوں کے اندر کیا ہو رہا ہے. درست. سر اگر میں آپ سے ہی دوبارہ سوال کروں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ان کے لیڈرز ہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہے، تو کیا اس کا ایک ریزن یہ بھی نہیں کہ جو حکومت ہے وہ ان کو کچھ کرنے ہی نہیں دے رہی؟ دیکھیں، دو چیزیں میں نے پہلے جیسے کہ ذکر کیا، میاں نواز شریف کو جب 99 میں نکالا گیا اس وقت مارشل لا کا دور تھا، سخت ترین حالات تھے. پیپلز پارٹی کے اوپر جب سختیاں تھیں، پیپلز پارٹی یہ شاہی قلعہ بھرگی دیا گیا تھا ان کے کارکنوں سے، کوڑے مارے جاتے تھے، گرفتاریاں ہوتی تھیں، ان کو احتجاجی تحریک چلانے کی اجازت نہیں تھی، جگہ جگہ چھاپے مارے جاتے تھے. یہی سیاسی جو ہے کارکنوں کے ساتھ ماضی میں بھی ہوتا ہے. اور پھر مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی. مسلم لیگ نواز نیلا گنبد پہ ڈاکٹر جاوید اشرف جو ہے ڈاکٹر اسد اشرف کے بھائی، وہ فائرنگ سے جہاں بک ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ زخمی ہوئے، لیکن روزانہ لوگ نکلتے تھے. کلثوم نواز کی تحریک آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے وہ نکلی ہوئی تھی. لیکن پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک طرف ان کے پاس صوبائی حکومت بھی ہے، انہیں مکمل طور پہ سسٹم سے آؤٹ نہیں ہے، وہ حکومتی سسٹم کے اندر بھی ان ہے. دوسری طرف ان کے ساتھ جو ہے وہ لوگ ان کے جو اس وقت ان کی لیڈرشپ ہے وہ کہیں کمپرومائز نظر آتی ہے، اور کہیں وہ اس بات کا جو ہے وہ جرت ہی نہیں کر پاتی کہ وہ ان حالات کے باوجود جو ہے وہ میدان عمل میں نکلیں. صحیح. اب پنجاب کی مثال لیں، جب سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں اس وقت سے پنجاب سے کوئی خاطر خواہ، کوئی ایک بھی خاطر خواہ ایسا جو ہے وہ احتجاج نہیں ہو سکا جس کے نتیجے میں حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوتی یا بات چیت کرتی یا کم از کم حکومت کے لیے ایک چیلنج بن جاتا. درست سر، آپ کو پوائنٹ آ گیا. مظہر سر آپ سے جاننا چاہوں گی، سر نے ایک بات کی کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے، یہ بات بھی درست ہے. اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کی تو یہ کوئی تحریک بھی نہیں چلا پا رہے، 26 نومبر کے بعد یہ لوگ کچھ کر ہی نہیں پائے. گرینڈ اپوزیشن الائنس بننا تھا وہ بھی یہ بنا نہیں پائے. فائنلی خان صاحب کو یہ کہنا پڑ گیا کہ جی پارٹی کے تمام عہدیداران کو پیغام دیتا ہوں کہ اگر برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے تو عہدے سے الگ ہو جائیں. اور یہ اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بھی ایک پیج پہ ہوتی ہے، تو کیا ہوگا عمران خان کا جب ان کے اپنے نئے لوگ جو ہیں وہ کوئی تحریک ہی نہیں چلا پا رہے؟ پنجاب سے بھی سر نے بھی بولا کہ جی پنجاب سے بھی کوئی ایسا پریشر جو ہے بلڈ اپ نہیں کر سکے. کیا ہوگا اس جماعت کا اگر اس جماعت کا یہی حال رہا تو؟ دیکھیں، it's a win-win situation for the establishment.
بہت ہی، اگر ابھی آپ نے نواز شریف کے حوالے سے بات کی نصر اللہ ملک سے، نواز شریف اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے. یہ بہت سے لوگوں کی خام خیالی ہے کہ نواز شریف اس سسٹم کا حصہ ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ان کی ایک مجبوری ہے کہ ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے، لیکن آپ نے نواز شریف صاحب کا پچھلے 2 سالوں میں کوئی پرو ایکٹیو رول دیکھا ہے کہیں؟ کبھی کبھار آپ کبھی ایک کسی اس میں آپ دیکھ لیں کسی تقریب میں وہ ہو جاتے ہیں کہیں، ان کو جو ہے وہ کسی ایک شاید ایک آدھ جلسے میں کبھی، جلسہ تو مجھے بہت عرصے سے یاد نہیں کہ کون سے جلسے میں، پھر کبھی دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کیوں وزیر اعظم نہیں بنے جبکہ وہ بن سکتے تھے تو یہ وزیر کوئی اعظم. ڈیل کا نتیجہ تھا کہ نواز شریف صاحب خاموش رہیں گے؟ نہیں، ڈیل ویل کا نتیجہ نہیں تھا. نواز شریف ریئلائز کہ مسلم لیگ نون کے پیروں تلے زمین نکل چکی ہے. تو پی ٹی نواز آئی یہ شریف کب صاحب ریئلائز کرے گی سر؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کب یہ ریئلائز کرے گی کہ پی ٹی آئی فلی کارنر ہو چکی ہے؟ نہیں دیکھیے، بہت فرق ہے دونوں جماعتوں میں، بلکہ تینوں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جو بھی اسٹرگل رہی ہے، پاور پالیٹکس رہی ہے، سب کا اپنا اپنا ایک الگ پورا تجزیہ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اس میں. لیکن اس وقت نواز شریف صاحب لندن جائیں، امریکہ جائیں، امریکہ جا کے واپس آ جائیں، لندن جا کے واپس آ جائیں، اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو خود ان کے بھائی شہباز شریف کے بیانیے سے شکست ہو گئی ہے. اور شہباز شریف صاحب بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، گورنمنٹ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس سارے آئینی عہدے ہیں، وہ صدر بھی ہیں، وہ اسپیکر بھی ہیں. لہذا کوئی ایسا کوشچن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی کوئی کنفرنٹیشن بنے. لیکن ان دونوں جماعتوں کے سامنے جو ایک سب سے بڑا سوال ہے جس کا جواب اگر آپ ان سے پوچھیں تو شاید مشکل سے ملے، وہ یہ کہ یہ اس وقت جو سسٹم ہے چل رہا ہے، کیا یہ میثاق جمہوریت کے عین مطابق ہے؟ کیا جس میثاق جمہوریت پر محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے سائن کیے تھے، کیا یہ وہ میثاق جمہوریت کا وہ ہے؟ تو آپ کو جواب مل جائے گا. جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، عمران خان کے گرد تحریک انصاف جو ہے وہ گھومتی ہے اور وہ آج بھی گھوم رہی ہے. اب عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھ بیٹھے کہ جب وہ گرفتار ہوں گے تو پورے ملک میں ملک جو ہے وہ جام ہو جائے گا. ایسا ہوا نہیں. پھر وہ انہوں نے جو 9 مئی کو ہوا وہ تو ایک الگ واقعہ ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک لاسٹ کال دی اور کہ جی 26 نومبر کی، اس لاسٹ کال پر بھی کوئی بہت بڑی چیز نہ ہو پائی. اور اس کے بعد سے ہم دیکھیں کہ 26 نومبر 2024 کے بعد سے ہمیں تحریک انصاف کی طرف کوئی بھی مربوط تحریک نظر نہیں آ رہی اس میں. اور ابھی بھی مجھے نہیں لگتا، کیونکہ تحریکوں کے صرف یہی نہیں ہوتا کہ تحریکوں میں آپ پلان کیا کرتے ہیں، کس پلاننگ سے آگے چلتے ہیں. تحریکوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تحریکوں میں موسموں کا بڑا عمل دخل رہتا ہے. اب اس وقت عمران خان فیصلہ کن تحریک کب چلائیں گے؟ ابھی عید آ رہی ہے، عید کے بعد محرم شروع ہو جائیں گے اس میں. تو تحریک کے جو اور ابھی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے بھی جلسے جلوس کی. مولانا فضل الرحمان بالکل ایک الگ پچ پر ہیں، وہ اپوزیشن میں ہیں لیکن اپوزیشن کی تحریک کا حصہ نہیں ہے اس میں. تو اس لیے یہ ایک ون ون سچویشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ انہیں گورنمنٹ سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہو رہی اور انہیں اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی ریزسٹنس نہیں مل رہی اس طرح کی، نہ گورنمنٹ کو مل رہی ہے اس طرح کی ریزسٹنس. تو انٹل انلیس جو ہے اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، اس میں 6 مہینے. جو ایک پازیٹیو اس وقت تک فور تحریک انصاف یا جو ہے وہ یہ کہ ابھی تک موجودہ حکومت کا الیکٹورل ٹیسٹ نہیں ہوا. درست. یعنی الیکٹورل ٹیسٹ ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ آپ نے 1.5 سال میں جو ریفارمز کی ہیں، جو ہم اخباری اور ٹیلی ویژن کے اشتہارات پہ دیکھ رہے ہیں، کیا اس کے نتیجے میں عوام کا ذہن بدلا ہے؟ کیا اس کے نتیجے میں عوام مسلم لیگ نون کو دوبارہ ووٹ دیں گے؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں. جبکہ 8 فروری کا الیکشن ویسے ہی ایک کنٹروورشل ہے ماضی کے انتخابات کی طرح. تو اصل امتحان
جو ہے حکومت کا اس صورت میں. درست سر. آپ نے آج کی 8 سچویشن فروری کے میں الیکشن کی بات کی نصر اللہ سر. آج بھی الیکشن ہو رہا ہے سیالکوٹ کے اندر اور صبح سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے الزام لگ رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے, مار دھاڑ ہو رہی ہے, ہاں فیئر الیکشن نہیں کرایا جا رہا. کیا دوبارہ پھر ہم یہی سنتے رہیں گے کہ جی فارم 47 سے یہ جو ایک نئی سیٹ تھی یہ بھی انہوں نے لے لی؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کرنے سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر کہ یہ کہا جائے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں, ہوتے ہیں, یا سیاسی جماعتیں شفاف الیکشن چاہتی ہیں, تو میرے خیال میں یہ بڑی غلط رائے ہوگی. کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آنا چاہتی ہے, اقتدار میں آنے کے لیے اس کے سامنے کوئی اصول نہیں ہوتے. ایک دو بار یہ ضرور ہوا, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کچھ چیزیں بنیادی طے کرنے کی کوشش کی کہ ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے یہ چیزیں ہمیں بنیادی طے کر لینی چاہیے. اس پہ کچھ سفر کا آغاز بھی ہوا, لیکن پھر درمیان میں عمران خان صاحب آ گئے, اور عمران خان صاحب نے دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے ایک ایسا ماحول بنایا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ان دو سیاسی جماعتوں کے لیے پاکستان کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے, نہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے, نہ ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے, نہ ان کی حکومت کے دور میں جو ہے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ معاملہ عمران خان صاحب نے اقتدار میں آ کے بھی کیا. اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اس لیے شرکت نہیں کی کہ انہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ہاتھ ملانا پڑ جائے گا. تو یہ جو جس کے ذکر بھی مدد صاحب کر رہے ہیں, بنیادی اصولی بات تو یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے کمپرومائز کیا میاں نواز شریف نے بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے پہ, لیکن اگر میاں نواز شریف سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں میرے لیے راستہ کیا چھوڑا گیا. میرے لیے راستہ یہ چھوڑا گیا کہ عمران خان کو لا کے میرے اوپر مسلط کر دیا گیا, مجھے ایک سازش کے ذریعے عدلیہ کے ساتھ مل کے اقتدار سے نکال دیا گیا, میرے لیے میرے تمام لوگوں کو 2018 کے الیکشن میں مجبور کر کے ان سے ٹکٹس واپس لے لی گئی اور مجھے الیکشن میں ہرا کے سائڈ پہ کر دیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے لیے سیاست میں گنجائش نہیں چھوڑی گئی کہ میں ملک میں سیاست پارلیمانی یا جمہوری سیاست کو کر سکوں. اب جس کا ذکر مدد صاحب کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی حکومت نہیں ہے, میں تھوڑا سا مدد صاحب سے اختلاف کروں گا. میاں نواز شریف نے یہ بات طے کر لی کہ ٹھیک ہے, اگر مجھے اس طریقے سے کان سے پکڑ کے نکالتے ہو تو میں تمہیں جو کان سے پکڑ کے نکالے گا میں اس کا ساتھ دوں گا. اور اس کے لیے انہوں نے پھر اس بات کو طے کیا کہ ٹھیک ہے, یہ الیکشن 2024 پہ جب اتنے اعتراضات اٹھے ہیں تو بھائی کو وزیر اعظم بنا لیں, بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا لیں. صحیح. مظہر سر, اگر تحریک کی بات کریں, خان صاحب نے کہا میں جیل سے بیٹھ کے تحریک چلاؤں گا. خان صاحب سے ملنے تو کسی کو دیا نہیں جاتا, اڈیالہ سے کوئی 2 کلومیٹر پہلے ہی ناکے لگ جاتے ہیں. ان سے وہ کس طرح سے تحریک چلائیں گے؟ ایک تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا. دوسرا یہ کہ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو وہاں سے عالیہ حمزہ صاحبہ ایکٹیو ہوتی ہیں, ان کے خلاف ان کی اپنی جماعت کے لوگ جو ہے وہ ایک پراپر ایک گینگ اپ کر لیتے ہیں اور ان کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہی سب کچھ چلتا رہے گا تو کوئی تحریک تو پھر نہیں چل پڑے گی. دیکھیے, چاہے عمران خان ہو, نواز شریف ہو, آصف علی زرداری ہو, ان تینوں کے لیے ایک چیز جو سب سے بڑا چیلنج ہوگی وہ ایج ہے. ظاہر ہے تینوں جو ہیں وہ 70 پلس ہیں, اور ظاہر ہے صحت وائز بھی نواز شریف اور زرداری صاحب کے مقابلے میں عمران خان صاحب کی پچھلے 1-2 سالوں میں جو سچویشن اس کا میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ادروائز ہی از دا موسٹ فٹسٹ امنگ دا 3 اسٹل. اور یہ جو ایج فیکٹر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, خاص طور پہ پاکستان کی پولیٹکس میں اگر ہم دیکھیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب, جس طرح نصر اللہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں, میرا نقطۂ نظر اس سے مختلف ہے کہ نواز شریف صاحب اینالائز کریں کہ ان کی پاپولیرٹی کیوں کم ہوئی, مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی کیوں کم ہو گئی. یہ چھوڑیں کہ پروجیکٹ کون سا بنایا گیا تھا, خود بنے, جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ نواز شریف بھی ایسے ہی آئے تھے لیکن پھر انہوں نے اپنی پاپولیرٹی بنائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور لیکن پھر پاپولیرٹی لوز کی میرے نقطۂ نظر سے وہ جو 3-3.5 سال عمران خان کی حکومت میں ملک سے باہر رہے, تو انہوں نے ایک ایسا ویکیوم چھوڑ دیا پنجاب کے اندر جو تحریک انصاف نے فل کیا, اور تحریک انصاف نے ان روڈ کی. ہم صرف تحریک انصاف کو ایک پروجیکٹ کے اس میں سرکل میں گھماتے ہیں, اس سے ہٹ کے نہیں دیکھتے. یہ نہیں دیکھتے کہ جو اس ملک کی میجورٹی یوتھ ہے, آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ وہ یوتھ اس کے ساتھ جا کے جڑی. اس میں کوئی عمران خان کے کرشمہ اور اس کا تعلق ہوگا کسی حد تک, لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ باقی جو 2 پارٹیاں ہیں ان کی حکومتوں کی ناکامی کی وجہ ہے, اور یہ ایک طرح کا ریئیکشن نظر آتا ہے. لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہوئی جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو وہ پرفارم نہیں کر پائے اس طرح, اور الٹیمیٹلی ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ فیڈ آؤٹ ہونے لگی.
اور یہی پاکستان، یہی ڈیموکریٹک پروسیس میں ہوتا ہے. انفارچونیٹلی جس وقت ان کی پاپولیرٹی بالکل ختم ہونے جا رہی تھی یا کم سے کم ہو رہی تھی، ایک ایسا کام کیا گیا جس کی وجہ سے دوبارہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ موشن بڑھنے آف نو لگی. کانفیڈنس. ووٹ آف نو کانفیڈنس، کیونکہ اس وقت ایک ایسی سچویشن تھی اور جس انداز میں لایا گیا، جن جماعتوں کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب کی حکومت بنائی گئی تھی 2018 میں، انہی جماعتوں کے ساتھ مل کر ان کی حکومت ختم کی گئی. تو ہم اس کو عمران خان نواز شریف کی لڑائی دیکھتے رہتے ہیں، نواز شریف عمران خان کی لڑائی دیکھتے رہتے ہیں، پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی لڑائی دیکھتے رہتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بیچ میں کون کھیل کھیل رہا ہے. درست سر. ایک آخری سوال آپ دونوں سے کرنا چاہوں گی کہ ابھی بجٹ بھی آنے والا ہے. ایک طرف تو بجلی سستی ہونے کے وعدے کیے گئے تھے، پھر پیٹرول مہنگا ہو گیا، پھر میٹرو کے کرائے بڑھ گئے. تو نصر اللہ سر کیسے دیکھتے ہیں یہ بجٹ جو آئے گا، یہ تو پھر کوئی جن نہیں آئے گا ہمارے اوپر کہ اس کے آنے سے پہلے ہی پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا اور بجلی بھی سستی نہیں ہوئی؟ دیکھیں، حکومت کے لیے چیلنج تو بہت بڑا ہے. چیلنج یہی ہے کہ عام آدمی کو ریلیف کب ملے گا. حکومت نے وعدے کیے ہیں، دعوے کیے ہیں، ٹھیک ہے کچھ اشیاء ضرورت کی قیمتیں کم ضرور ہوئی ہیں، لیکن ایک بڑے پیمانے پہ جو عوام کو ریلیف ملنا ہے وہ ابھی تک باقی ہے. بجلی کی قیمتیں کم اگر ہوتی ہیں، گیس کی قیمتیں اگر کم ہوتی ہیں، پھر جو مہنگائی ہے اس کو اگر کنٹرول کیا جاتا ہے تو اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا. کچھ چیزوں کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف ہم گئے ہیں. اگر آپ اسمگلنگ کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پورا سروے کر لیا جائے. کل بھی میں ایک بڑے سینئر آفیسر کے ساتھ بیٹھا تھا جو اینٹی اسمگلنگ اسٹاف ہے ہمارا، اس میں سے تو انہوں نے کہا کہ 75% تک اسمگلنگ کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے. اور کل میں مارکیٹ میں بات کر رہا تھا تو ہمارے لوکل پروڈکٹس جو ہیں ان کی سیل میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے. یعنی اب ہم جو ہے وہ شاید اتنے ڈیپینڈنٹ بھی نہیں رہیں گے امپورٹس کے اوپر. اور اگر اس طرف سفر بڑھ جاتا ہے تو میرے خیال میں پھر آپ کی مہنگائی کم ہو سکتی ہے، بے روزگاری پر قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ملک کے اندر سیاسی بحران نہ ہو اور پولیٹیکل حکومت جو اسٹیبلٹی. اعلانات بالکل کر چکی ہے اس کے اوپر عمل درآمد بھی بالکل. کرے. مظہر سر حکومت آپ کو کیا کہیں گے اس پرفارمنس کے اوپر بہتر. کہ کیا یہ بجٹ جو ہے یہ ریلیف سے کیا ریلیف ملے گا؟ دیکھیے، پاکستان کے سسٹم کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ بیڈ گورننس ہے. یہ جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں نا، یا جتنی حکومتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک حکومت بھی ایسی نہیں ہے جس نے اچھی گورننس کی مثالیں قائم کی ہوں. یہ جو مہنگائی ہے نا، یہ ہم تو فیکٹس فگرز میں الجھے رہتے ہیں. اس مہنگائی کا 70% تعلق بیڈ گورننس سے ہوتا ہے. یعنی حکومت کو یہ قیمت مقرر کرتی ہے، کیا اس قیمت پہ چیزیں اسٹور پر ملتی ہیں؟ نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ یہ جو فوڈ انسپیکٹرز ہوتے ہیں، دواؤں کے لیے ڈرگ انسپیکٹرز ہوتے ہیں، یہ ان کے معاملات طے ہوتے ہیں. اور اگر آپ جا کے اسٹور سے پوچھیں، میڈیکل اسٹور سے پوچھیں، آپ شاپنگ مالز میں چلی جائیں، سب کو ایک خاص رقم مختلف مد میں مختلف اداروں کو دینی پڑتی ہیں. اور اس کی وجہ سے حکومت کی بنائی جو مقرر کی ہوئی قیمتیں ہیں اس سے دگنی چیزوں پہ چیزیں ملتی ہیں. اب حکومت اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ اس لیے کہ پرابلم یہ ہے ساری ہماری حکومتوں کا کہ بھائی مریم نواز صاحبہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جا کے دیکھیں اس پہ کہ مارکیٹ میں، یہ کام میئر کا ہے. اب لوکل باڈیز آپ کے یہاں مضبوط ہیں ہی نہیں، لوکل باڈیز الیکشنز نہیں کروائے جاتے، نہ میونسپل گورنمنٹس کو اس طرح کی امپاور کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں گورنمنٹس کے جو کام ہوتے ہیں وہ لیجسلیشنز کے کام ہوتے ہیں. جو اسمبلیاں ہوتی ہیں، جو ایم این ایز ایم پی ایز ہوتے ہیں، ان کے کام صرف لیجسلیشنز کے ہوتے ہیں. ان کے کام سڑکیں بنانا نہیں ہوتی، ان کے کام ڈیولپمنٹ فنڈز لینا نہیں ہوتے. یہ ساری چیزیں کیونکہ ٹرانسفر نہیں کی گئی ٹو دا لوور ٹیئر. جب تک آپ اس سسٹم کو نہیں ایوالو کریں گے، پاکستان میں کبھی بھی مہنگائی کم نہیں ہوگی. یہ فیکٹس فگرز میں ہم رہنے دیں ان چیزوں میں. ہمیں جوائن کیا ہے مریم ریاض بھٹو نے، جو بشرا بی بی کی بہن ہے. میم بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. 5 جون کو القادر ٹرسٹ کیس لگا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کیس میں بشرا بی بی کو کوئی ریلیف ملے گا، جس میں ان کا جو رول ہے وہ سہولت کاری کا ہے؟ اور اس میں اگر پی ڈبلیوز کی بات کی جائے تو کچھ پی ڈبلیوز کے بیانات ایسے ہیں جس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا جو کیس ہے اس میں بشرا بی بی تو عنقریب جیل سے باہر آ جائیں گی. آپ اس پر کیا کہیں گی؟ جی السلام علیکم. نہیں سورین، مجھے نہیں لگتا کچھ بھی ایسا، اس لیے کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عدت کیس سے وہ بری ہوئی تو انہوں نے توشہ خانہ کا کیس آلریڈی بنا کے رکھا ہوا تھا اور اس میں وہ گرفتار کر لیا.
پھر بریفلی ان کو بیل ایکسیپٹ ہوئی، وہ باہر آئیں، پھر ان کو ایک القادر میں جس میں کوئی ایویڈنس بھی نہیں تھا اس میں سزا دے دی. تو انصاف کیونکہ ختم ہو چکا ہے پاکستان میں، اسپیشلی 26 امینڈمنٹ کے بعد تو کچھ جو بچا کچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے انصاف کی. آپ نے ایک طرف انصاف کی بات کی، ایک طرف وکیل اگر میں یہ کہوں کہ جس وقت ہم عدالتوں میں ہوتے ہیں تو ہم نے اس وقت فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرنی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو انصاف کی امید نہیں ہے، جتنے آپ کے لائرز ہیں، آپ کے جتنے بھی پاکستان کے اچھے لائرز ہیں وہ آپ کی ٹیم میں ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کیس جس میں ان کے اوپر صرف سہولت کاری کا الزام ہے، اس پہ اگر فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی جائے تو ان کی رہائی تو ممکن ہے؟ اگر فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کی جاتی تو انہیں سزا ہی نہ ہوتی. اگر فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کی جاتی تو کسی بھی کیس میں بی بی کو یا عمران خان صاحب کو سزا ہی نہ ہوتی. تو یہ فیکٹس اینڈ فگر کی تو ایویڈنس اور اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے نا. درست. وہی تو میں آپ تو سے کہہ رہی ہوں کہ پہلے تو پھر بھی کچھ امید تھی، لیکن 26 امینڈمنٹ کے بعد جو عدلیہ کا حال کیا گیا وہ تو آپ ایز اے لائر میرے سے بہت بہتر جانتی ہیں. صحیح. اگر میں یہ سوال کروں کہ وہ ایک دفعہ پہلے جیل سے باہر آئی تھی اور اس وقت بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر آئی ہیں، لیکن پھر وہ دوبارہ اریسٹ ہوگی، اور ایک الزام آپ کی اپنی پارٹی پہ یہ لگتا ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے ان کو اریسٹ کروانے میں ان کا بہت کردار ہے، تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی آپ کی پارٹی جو ہے وہ پھوٹ کا شکار ہے؟ کیونکہ اب تو خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ کون وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے. کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، اس میں ڈسینٹنگ وائسز بھی ہوتی ہیں، اس میں ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. اٹس ناٹ اونلی پی ٹی آئی، دوسری پارٹیز میں بھی ہوتی ہیں، لیکن دوسری پارٹیز کیونکہ ایک سارٹ آف انہیریٹنس بیس پارٹیز ہیں تو ان میں ایک بادشاہت چلتی ہے. پی ٹی آئی میں وہ نہیں چلتی ہے. پی ٹی آئی میں ورکرز کی بھی آواز ہوتی ہے، پی ٹی آئی میں ڈفرینٹ لیڈرز بھی ہیں. تو پی ٹی آئی از ان دیٹ فیز کیونکہ خان صاحب ابھی جیل میں ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کو آپ کہیں گے کہ پھوٹ کا شکار ہے. I think it's in the phase where it's coming together in a way کہ جی اگر خان صاحب جیل میں ہیں اور باہر سے جو لیڈرز ہیں ان کو خود ڈیسیژنز کرنے ہیں، تو ظاہری بات ابھی بھی وہ ڈپینڈ کرتے ہیں خان پہ. لیکن میرے خیال ہے میں اس کو پھوٹ نہیں کہوں گی، میں اس کو کہوں گی کہ یہ ان کا سمجھ لیں کہ ایک وہ فیز ہے، اور بہت ٹف حالات میں وہ پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ آپ کسی کہتی ہیں کہ کوئی پھوٹ نہیں ہے، لیکن علیمہ بی بی اور خان صاحب کی باقی بہنیں جو ہیں وہ جیل کے باہر گھنٹوں بیٹھی رہتی ہیں، مہینوں بیٹھی رہتی ہیں، ان کی بھائی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی. اس کے بعد آپ کی ریزرو سیٹس کا کیس لگتا ہے تو جتنی بھی پی ٹی آئی کی خواتین ہیں وہ سپریم کورٹ تو پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، مجھے ایسا کہنا چاہیے یا نہیں، بہت اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بڑے اچھے بیگز لیے ہوئے ہوتے ہیں، تو سپریم کورٹ میں اے سی والے کمرے میں تو وہ آ کے بیٹھتی ہیں اپنی ریزرو سیٹس کے لیے. لیکن بشرا بی بی کے لیے، ڈاکٹر یاسمین کے لیے یا خان صاحب کی بہنوں کے لیے کوئی بھی سڑکوں پہ نہیں آتا. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے پھوٹ کا شکار نہیں ہے؟ اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ پارٹی اقتدار کے پیچھے نہیں ہے، یہ اپنے لیڈر کے پیچھے ہے؟ یہ وہ پارٹی ہے جو اپنے لیڈر کی بیوی، بہن یا ڈاکٹر یاسمین کے لیے تو نکلتی نہیں. تو آپ کیا کس طرح سے دیکھتی ہیں ساری صورتحال کو؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ تھنگس آر پرفیکٹ. میں نے یہ بولا آپ کو کہ پارٹی اس وقت بہت مشکلات کا شکار اس لیے بھی ہے کہ جب بھی کوئی نکلتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے، لیکن میں اس بارے میں بہت ووکل ہوتی ہوں کہ جو لیڈرز ہیں دے ہیو ٹو بی بریو. ان کو اگر اریسٹ کا ڈر ہے دیٹ شوڈ ناٹ بی فیئر. کوئی خان صاحب کو دیکھ لیں، بی بی کو دیکھ لیں، ڈاکٹر یاسمین کو دیکھ لیں، کب سے جیل میں. تو کوئی لیڈر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اس لیے نہیں نکلتا لوگوں کو لے کے باہر. اب جہاں تک کہ جی مجھے گرفتار کر لیں گے، جہاں تک ریزرو سیٹ والی خواتین کا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ عدت کیس میں بہت ساری خواتین آتی تھیں، وہ باہر احتجاج بھی کرتی تھیں، ان کو کہا جاتا تھا کہ جی آپ صرف ریزرو سیٹس کے لیے آ رہی ہیں. اب یہاں پر جو لیڈرشپ ہے، میں پھر وہ کہوں گی جو اوپر کی لیڈرز ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ پارٹی کو کس وقت ورکرز کو موٹیویٹ کرتے ہیں، کیسے کہاں پہ لے کے جاتے ہیں. یہ تو ان کو پورا ایک پلان کرنا چاہیے. اور میں اس بارے میں آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ بات کرتی بھی ہوں، آئی کرٹیسائز آلسو پیپل. لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ کہوں گی کہ میں اس کو یہ نہیں کہتی کہ پھوٹ کا شکار ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، بیٹر پلاننگ اینڈ آرگنائزیشن. آپ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں آپ نے ساری کنڈیشن بتائی جو جیل میں بشرا بی بی کو سیل دیا گیا، اور اس میں آپ نے کہا کہ 48 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے، بجلی بند کر دی جاتی ہے. تو اس کے جو آپ نے یہ ساری بات کی، اس پہ ہم نے بیرسٹر عقیل سے بھی سوال کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو یہ جیل اتھارٹیز کو کوئی اپلیکیشن دیں. کیا آپ کی لیگل ٹیم نے ابھی تک کوئی عدالت سے رجوع کیا ہے کہ بشرا بی بی، جن کے کچھ پروٹوکولز ہونے چاہیے کیونکہ وہ فارمر پرائم منسٹر کی وائف رہی ہیں، تو کیا اس پہ آپ کے وکلا نے کوئی احتجاج کیا یا کوئی اپلیکیشن دی ہو؟ پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں، شاید لوگوں کو حیرانی ہوگی کیونکہ کسی نے یہ بھی بولا کہ جن کو مریم نواز والا سیل دیا گیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بالکل ایسا نہیں ہے. ان کو ایک آرڈینری جو قیدی ہوتا ہے، عام قیدی، اس کا سیل دیا گیا، اور وہ بھی سولیٹری کنفائنمنٹ میں الگ سے رکھا ہوا ہے کہ اور کوئی خواتین سے بھی وہ بات نہیں کر سکتی.
اور دوسروں کو کوئی ایسی انہوں نے کہا نا کہ بھی جی ریسنٹلی کوئی اپیل فائل ہوئی تھی سہولیات کے مطابق، لیکن وہ سہولیات وہ یہ نہیں مانگ رہے تھے کہ جی بہت کوئی وی آئی پی سہولیات چاہیں گے جن کو بہت سہولیات ہیں، وہ سہولیات عام قیدی والی ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہر عام قیدی کو ایک کولر الاؤڈ ہے، اب کولر دے دیں لیکن بجلی بند کر دیں، مور دین ایک پورا دن بجلی بند رکھیں، اگلی پوری رات بجلی بند رکھیں، اس وقت تک آپ بجلی سیل میں آن نہ کریں جب تک کہ ایک عورت بے ہوش ہو کے نہ گر پڑے، پھر آپ ڈاکٹر کو بلائیں کہ جی اب اگر اور بند رکھی تو یہ مر نہ جائے۔ تو کیا اس کو سہولت کہیں گے؟ اور میں نے آپ کا سنا پروگرام عقیل صاحب کے ساتھ، اینڈ آئی ایم ویری سرپرائزڈ دیٹ ہی ڈزنٹ نو کہ ان لوگوں کی حکومت میں ہو کیا رہا ہے۔ کسی بھی چلیں بشرا بی بی نہیں ہے، ایک عام قیدی خاتون کوئی بھی ہو، عام، میں تو کسی کو عام کہتی نہیں ہوں، اللہ معاف کرے مجھے، سب کوئی بھی ایک انسان ہے، اس کے ساتھ کوئی عورت ہے، کوئی بندہ ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیل میں ہے؟ اور اگر ان کو نہیں پتا تو ان کو پتا کرنا چاہیے، بیکاز اٹ از ویری سیریس۔ درست۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ آنے والے وقت میں بشرا بی بی کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں گی، یا یہی اسی طرح رہے گا کہ جی 2 سال گزر چکے ہیں 3 سال مزید گزار دیے جائیں؟ بشرا بی بی کے لیے کوئی آسانیاں پیدا نہیں کی جائیں گی، کیونکہ بشرا عمران کو تنگ کرنے کا مقصد خان صاحب کو تنگ کرنا ہے، درست۔ کیونکہ جب وہ تنگ ہوں گی تو پھر خان صاحب جو ہیں اپنی ذات سے زیادہ ان کا خیال کرتے ہیں، اور وہ اپنی ذات سے زیادہ خان صاحب کا خیال کرتی ہیں، اور یہی سب سے بڑا ایشو ہے سب لوگوں کو۔ جب وہ باہر آئی تھی، آپ نے کہا لوگوں نے کہا ڈیل کر کے باہر آئی ہیں، تو ڈیل کر کے باہر آئی ہوتی تو ڈیل کر کے ہی باہر رہتی، ان کو کیا ضرورت تھی کہ اتنی گرمی آ رہی تھی اور وہ جا کے دوبارہ اپنی گرفتاری دیں؟ تو ان کی گرفتاری سے جو ہے ان کو کوئی مطلب کیوں، کیا ڈیل کرتی تو باہر رہتی، لیکن نہیں، وہ مجھے نہیں خیال کہ ان کو کوئی سی بھی طرح کی کوئی بھی ان کی طرف فلیکسیبلٹی دکھائی جائے گی۔ بہت شکریہ مریم بٹو صاحبہ پروگرام میں دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے ہفتے عید آنے والی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی عید بہت اچھی گزرے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔